from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. साहिबों, क्या कोर कमांडर के घर की दीवार गिरिया की तरह कोई मुकद्दस दीवार थी? क्या कोर कमांडर का घर तंसीबात अफवाज में आता था? क्या दीवार की हैसियत इंसानी जानों से ज्यादा अहम है? जो 30 लोगों को उस दिन आपने गोलियां मारी, माथों पे मार दिया, घर उजाड़ दिए। 9 मई के वाक़े को इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है उसका? 9 मई के वाक़े को 1971 फॉल ऑफ ढाका पाकिस्तान के टूटने के वाक़े से ज्यादा बड़ा वाक़या बनाकर क्यों पेश किया जा रहा है? सीना को भी क्यों की जा रही है? उस वक्त तो आप इतना नहीं रोए। पाकिस्तान टूटा तो आप इतना नहीं परेशान हुए, इतना नहीं रोए, इतनी आहोबका नहीं की। आज क्यों की जा रही है? क्यों? उस वक्त आपको दुख नहीं हुआ था, आज आपको दुख है। और दुख इस बात का है कि आप एक्सपोज हो गए हैं। आपकी बादशाह ताकत की जो स्टिक थी वो हमेशा के लिए बेनकाब हो गई है। अब आप 9 मई के वाक़े को ऐसे पेश करना चाहते हैं जिसके जरिए पीटीआई की, इमरान की अहमियत खत्म हो जाए। हामिद मीर जैसे ले आइए या हामिद करजाई जैसे ले आइए, आप कोई भी ले आइए, अब आप एक्सपोज हो चुके हैं। ये आपकी हैसियत वापस नहीं ला सकते। ये ऐसे ये जैसे टूथपेस्ट में से जब पेस्ट निकल जाता है ना, उस पेस्ट को दोबारा टूथपेस्ट में नहीं डाल सकते आप ना, मुमकिन नहीं है। और उस पर तुरफा तमाशा ये है कि जब आप किसी झूठे वाक़े के जरिए किसी को बदनाम करना चाहते हैं, तो जब आप किसी को एक्सपोज करना चाहते हैं, बजाक आप खुद एक्सपोज हो जाते हैं। जितना ज्यादा आप 9 मई के वाक़े पे कोर्ट मार्शल करेंगे तो बदनामी होगी, नहीं करेंगे तो बदनामी होगी, क्योंकि आपने कहा हम ऐसा करके दिखाएंगे और पूरी दुनिया ऐसा नहीं करने देगी। हर रोज हर घंटे आपकी बदनामी में इजाफा हो रहा है और आप इस कोशिश में हैं कि आप 9 मई के वाक़े को इतना बढ़ा चढ़ा दें कि जैसे पता नहीं क्या सितम हुआ है। और लोग हैरान है कि ये शोर इस बात पे क्यों है, ये बलमा घोड़े पे सवार तलवार लिए क्यों घूम रहे हैं। ये जंग जो अब शुरू हुई है, ये इनके जवाल का आगाज हो चुका है। अब ये कुदरत के फैसले हैं। देखिए, वो उसके बड़े अजीब फैसले होते हैं कि एक वक्त था कि इन्होंने भुट्टो को जिस वक्त फांसी की सजा दी तो इमरान खान उस वक्त जवान हो रहा था और उसको उस वक्त कुदरत पाल रही थी इस दिन के लिए कि वो आएगा तो ये एक्सपोज होंगे। अच्छा, अब जरा और गहराई में उतर के जायजा लीजिए। कुछ अहम बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अच्छा, आज की क्लोजिंग बहुत अहम होगी, उसको जरूर सुनिएगा, आप मेरे साथ रहिएगा। देखिए, आज से पहले हमें फौज ने इस बात पे लगाया हुआ था, मैं जब फौज कहता हूं तो मेरे जहन में सिर्फ वो जर्नैल होते हैं, बाकी 6 लाख लोग बेगुनाह लोग हैं। क्या कश्मीर आज़ाद कराना है ताकि वो सुकून से रह सकें, और भारत हमारे खिलाफ कार्रवाइयां करता है, उसको हमें कैसे रोकना है, ठीक है ना। इस बेस पे हर साल एक नया नगमा बनाते थे और पूरी कौम जो है वो नगमा गाती थी और हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहती थी, शहादत के लिए तैयार रहती थी। अब उनको पता चला आके कि नहीं भाई, ये तो हम किसी और दुनिया में रहते थे। और ये कैसे पता चला? मुझे जनाब एक दोस्त ने हैदर मेहदी साहब की एक व्लॉग भेजी, तो मैंने वो थोड़ी सी देखी और बंद कर दी, क्योंकि हम तो ज़हनी तौर से इंजेक्ट हुए थे ना, हमारे जहन में तो इनके ख्यालात। तो मैंने कहा नहीं, ये जो है ना 5th जनरेशन वॉर का एक तरीका है भारत का, और वो इस तरह से जो है ये आदमी को मत सुना करो। उसने कहा आपने पूरी वीडियो सुनी? मैंने कहा नहीं, मैंने शुरू में बंद कर दी। देखो, हम फौज से इख्तिलाफ कर सकते हैं लेकिन दुश्मनी नहीं करेंगे, हम, हमारी फौज है, उससे दुश्मनी। उसने कहा भाई आप पूरी सुनिए तो सही। फिर दूसरी मरतबा उसने एक वीडियो भेजी, मैंने सुनी। उसके बाद जो बात उसमें हैदर मेहदी साहब बता रहे थे, उसको मैंने मुख्तलिफ जराए से, हर एक के अपने जराए होते हैं, कंफर्म करना चाहा तो बहुत हद तक वो बात कंफर्म हुई।
کہ ہاں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اس دن سے پھر میں نے ان کو دیکھنا شروع کیا اور ایسے حقائق انہوں نے بتائے کہ بالکل آپ پریشان ہو جائیں, حیران ہو جائیں. اچھا, اب کیا ہونے والا ہے اور کیا ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے, آج کی موجودہ صورتحال کا ایک بہت ہی عجیب اور خطرناک پہلو یہ ہے کہ پاکستان کی تمام کرپٹ سیاسی جماعتوں نے, اس میں نون بھی ہے, پی پی بھی ہے, ملا جی بھی ہیں, سارے کرپٹ لوگوں نے فوج کی چھتری کے نیچے پناہ لے لیے, وہاں چھپ گئے جا کر. اصل قوت تو ڈنڈا تو ان کے ہاتھ میں ہے. وہاں کے جو کرپٹ جرنیل ہیں انہوں نے ان کے ساتھ ساجھا کر لیا ہے. اب ساری منفی قوتیں, کرپٹ قوتیں ایک طرف ہو گئی ہیں اور عمران خان اور سچے لوگ جو ہیں وہ ایک طرف ہو گئے ہیں. یہ بڑی واضح ڈیوائیڈ ہے جس کو آپ ذرا غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گی. اچھا, اب یہ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے بھی ہم عمران خان کو جو ہے نا اسکرین سے, پردے سے ہٹا دیں تاکہ ہم پولیٹیشنز بھی اور کرپٹ جرنیل بھی کھل کر کھیلیں, نہائیں, نچوڑیں, بھاگیں, جو جی چاہے ان کا کریں. دیکھیے وہ کتنا عجیب ہے. وہ بدیع العجائب یا یہ بڑا پڑھا کیجئے, یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع, وہ اتنا عجیب ہے, بغیر نمونے کی چیز پیدا کر دیتا ہے. دیکھیے جیسا ابھی میں نے پہلے آپ سے کہا کہ بھٹو کو جس وقت یہ ٹانگ رہے تھے وہ اس وقت تیار ہو رہا تھا کہ اس کو قدرت تیار کر رہی تھی کہ تم آؤ گے اور ان کو ایکسپوز کرو گے. باجوہ اپنے کندھوں پہ بٹھا کے لائے ہیں کرپٹ لوگوں کو, اپنے کندھے پہ, ان لوگوں کو جنہوں نے فوج کو سرے عام گالیاں دی تھیں. خواجہ آصف کہتے تھے یہ بدن سے گوشت تک کھا چکے ہیں, اور کیا کچھ سب کے, وہ میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں, سب کے اقوال ضروری جو انہوں نے فوج کے لیے کہی تھی, ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے لائے, ان کو حکومت دی, اور انہوں نے حکومت کی ایسی کی تیسی کر دی. معیشت کا وہاں, یار آپ چوروں کو لائے ہیں کہ تم معیشت ٹھیک کر دو, وہ معیشت ٹھیک کریں گے. انہوں نے اپنے مقدمات معاف کرا لیے. آج وہ دبئی میں چھپ کے پھر میٹنگ کر رہے ہیں. اب یہ پریشان ہیں یہ جرنیل کہ یار یہ تو ہمارے ساتھ ہی, ہم سے چھپ کے میٹنگ کیوں کر رہے ہیں. تو یہ ان کے ایسے ہی تعلقات ہوتے ہیں اس خماش کے لوگوں کے, اور جو اچھے لوگ تھے ان کو انہوں نے کھو دیا ہے. دیکھیے سچی بات یہ ہے کہ آج سے پہلے ہمارا یہ ایمان ہوتا تھا کہ اگر آرمی چیف نے کسی کے لیے کہہ دیا ہے نا کہ وہ غلط ہے تو ہم اس کو غلطی مان لیتے تھے. وہ علی خان غدار, فیض احمد فیض غدار, ہم مان لیتے تھے. بھٹو غدار, جی ایم سید غدار, الطاف حسین غدار. جو اونچی آواز میں ان کے سامنے بولے اور اپنا حق مانگے, یا ان کو یہ یاد دلائے کہ تمہاری حیثیت 22 درجے کے آفیسر سے زیادہ کچھ نہیں ہے, اور تمہیں پیسے ہم دیتے ہیں اور تمہیں ہمارے انڈر رہنا چاہیے, وہ غدار ہو جاتا ہے. اب 50-75 سال گزر گئے. اب عوام کی اس وقت جو آئی کیو ہے اور جو کمیونیکیشن کھلا ہے نا پوری دنیا میں, اس نے اتنا تیز تر کمیونیکیشن ہے کہ وہ ان حقائق کو جان گئے ہیں کہ یہ حقیقت میں کیا ہیں, انہوں نے کیسے کیسے لوٹا ہے. 50 بزنسز چل رہے ہیں چھاؤنیوں میں, چھاؤنی میں بیٹھے ہوئے جرنیل بزنسز چلا رہے ہیں, ٹریول سے لے کے ایئرپورٹ کے وہ ہینگرز تک. وہ تفصیل میں ایک دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں, ٹھیک ہے. تو عوام اب آپ کو پہچان چکی ہے, اب آپ کے پاس کوئی رستہ رہ نہیں گیا ہے. جتنی جلدی آپ ٹیبل پہ آ جائیں اور عمران خان سے مذاکرات کر لیں, اتنی بچت آپ کی ہو سکتی ہے, اور جتنی دیر سے آئیں گے اتنے زیادہ نقصان کر کے آئیں گے. فیصلہ آپ پر ہے. دیکھیے یہ بات ہر پاکستانی ذہن سوچ رہا ہے کہ یہ عمران خان کے خون کے پیاسے کیوں ہیں, یہ عمران خان کے خون کے پیاسے کیوں ہیں. دیکھیے عمران خان کو قوم 50 سال سے جانتی ہے بقول عمران خان کے, اور وہ اس جنریشن کے شعور کے ساتھ ساتھ بڑا ہوا ہے. قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ جیتتا ہے تو پاکستان کے لیے جیتتا ہے, وہ پیسے جمع کر کے لاتا ہے تو 5 ہاسپٹل پاکستان کے اندر بناتا ہے. اس کی ماں تو مر چکی تھی کینسر سے,
وہ ہاسپٹل ان کے کام نہیں آیا، وہ قوم کی اور ماؤں کے لیے ہاسپٹل بناتا ہے، وہ چندہ اکٹھا کرتا ہے باہر سے اور ملک کے اندر لاتا ہے، اور جو کرپٹ لوگ ہیں جو یہاں کا پیسہ اٹھاتے ہیں اور لندن لے جاتے ہیں اور دوسرے مقامات پہ لے جاتے ہیں، وہ کرپٹ لوگ ہیں۔ یہ ایک ایسا آدمی ہے جو پیسہ باہر سے لا کے غریبوں کی مدد کرتا ہے، یونیورسٹی بناتا ہے، ہاسپٹلز بناتا ہے۔ کرپٹ آدمی کبھی بھی پیسہ باہر سے لا کے یہاں پہ وہ نہیں کرے گا۔ نہ صرف یہ، بلکہ وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری ساری جائیداد، میرا گھر، سب کچھ کینسر ہاسپٹل کے سپرد کر دینا، وہ غریبوں کے کام آئے گا۔ ان میں سے کوئی ایک ایسا مائک لال ہے جو یہ اعلان کر دے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی ساری جائیداد جو ہے وہ غریبوں کو یا ہاسپٹل کو دے دینا؟ اونلی عمران خان کین ڈو اٹ، یعنی ڈیڈ اٹ، اس نے کہا، ایسا کھل کے کہا۔ اچھا دیکھیے، عمران خان کو اس وقت ڈیفیٹ دینا بہت مشکل ہے۔ وہ چاند کی طرح چمک رہا ہے سیاہ رات میں، اور آپ سیاہ رات میں ایک بندوق لیے اندھیرے میں کھڑے ہیں، اور آپ وہ سپاہی ہیں جس کو یہ علم نہیں ہے کہ رستہ کدھر ہے۔ اور آپ کو رستہ اگر کوئی دکھا سکتا ہے تو وہ یہ چاند ہی دکھا سکتا ہے، یہ عمران خان ہی دکھا سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر روشنی ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، وہ آپ کو دکھا سکتا ہے۔ کہتے ہیں اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے شوز دا وے، نوز دا وے، گوز دا وے، وہ آپ کو ان معاشی حالات سے بھی نکال سکتا ہے، لیکن آپ صرف اس سے انتقام کی آگ میں جل کے اسے قتل کرانا چاہتے ہیں۔ آپ جو بھی فیصلہ کریں یہ سوچ کے کریں کہ جتنی جلدی آپ مذاکرات پر آئیں گے اتنا زیادہ آپ کا فائدہ ہے، جتنا زیادہ اپنے آپ کو دھونے کی کوشش کریں گے آپ کے جسم سے اتنا ہی زیادہ گرد اور وہ کالی تہیں جو ہیں میل کی وہ اتریں گی۔ 9 مئی کو اتنا پروپیگیٹ کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے جن سوڈو انٹلیکچوئلز کو بٹھایا ہے ان کو کسی دن کسی ریل کے آگے بٹھا دیجئے تو وہ ان کو 2-3 سوالات میں ہی جو ہے ڈھیر کر دے۔ ان سب کو آپ نے بند کر دیا ہے۔ اس کے باوجود دیکھیے، کہتے ہیں چاند کو، سورج کو، سچ کو آپ زیادہ دیر چھپا کے نہیں رکھ سکتے۔ آپ عمران خان کو زیادہ دیر دبا کے نہیں رکھ سکتے، اس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے، جس طرح سے آپ کے پیچھے پورے کرپٹ لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آج تک دنیا کی تاریخ میں، انسانی ہیومن میں دیکھ لیجئے حشر کیا ہوا ہے کرپٹ لوگوں کا۔ اور پھر یہ میرے عزیز ہم وطنوں، میرے عزیز جرنیلوں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، دنیا جیو پالیٹکس سے نکل کے جیو اکنامکس کی طرف آ گئی ہے۔ جس کی اکانومی اچھی ہوگی اس سے لوگ جو ہے مذاکرات کرتے ہیں، اس سے بات چیت کرتے ہیں۔ روایتی جنگوں کا دور ختم ہو گیا ہے، اب 5th جنریشن وار کا دور ہے، اے آئی کا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے۔ ہم یہاں سے بیٹھ کے وہ سارے کام کر سکتے ہیں جو آپ کو حیران کر دیں گے۔ اے آئی ایسی چیز ہے، اور ابھی انشاءاللہ ہو سکتا ہے آنے والے 100 سال کے اندر جب مسلمانوں کا یہ جو علم جو ہے، مسلم علوم، یہ جب ڈیکوڈ کیے جائیں گے تو یہ دنیا ہی بدل جائے گی۔ وہ حضرت داؤد کا وہ واقعہ جو ہے، یہاں ٹائم لمبا ہو جائے گا، تخت سبا کو جو لوگ کہتے ہیں جن لایا تھا، نہیں، ایک صاحب علم لائے تھے۔ ایسے کتنے علوم ہیں، آج تک ہم تو قرآن کو پھونک مارنے کی حد تک رکھا ہوا ہے نا۔ جس روز قرآن کو سمجھ کر ان علوم پہ دسترس حاصل کر لی تو یہ دنیا جو ہے یہ آپ کے قدموں میں ہوگی، اور وہ ایسے علوم ہوں گے جو آپ کو، وہ قرآن میں کہتا ہے نا، یہ چاند ستارے آسمان تمہارے لیے بنائے نے کھکوڑو، ان کا علم ہوگا۔ ہو سکتا ہے میرے خیال میں 100-150 سال میں ان علوم کی طرف یہ دنیا جائے۔ اے آئی کے بعد اسی ڈائریکشن میں جائے گی، یہ تو خیر اللہ جانے۔ لیکن میں آپ سے ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں۔ جی، میں آخر میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، فوج جو ہے، فوج جب میں کہتا ہوں، جن پہ میں کرٹیسائز کرتا ہوں وہ صرف جرنیلوں کی، بریگیڈیئر ہیں کے کرپٹ لوگ، ان میں بھی سب نہیں، کرپٹ لوگ صرف، باقی فوج میرے دل و جان ہے۔ اچھا، آپ کے لیے دلوں میں آج بھی ویسی محبت ہے جیسے اکثر آپ نے پاکستان میں گھروں میں دیکھا ہوگا، خاص کر کے ہمارے گاؤں میں، کہ چودھری صاحب کا جو بڑا بیٹا جو بہت خوبصورت بھی ہوتا ہے اور بہت بدنام بھی ہوتا ہے، وہ جائیداد بھی بیچ کے کچھ کھا چکا ہے، اس پہ مختلف الزامات ہیں، پھر بھی
چھوٹے بہن بھائی اس کی ہر خرابی کو معاف کر دینا چاہتے ہیں. وہ انہیں اتنا پیارا لگتا ہے, وہ انہیں اتنا عزیز ہے. یہی حیثیت آپ کی بھی ہے. آج بھی قوم آپ کو معاف کر سکتی ہے اگر آپ شفاف الیکشن کرا دیں. ایک دفعہ پھر آپ کا توتی بولے گا, آپ پھر اوپر آ جائیں گے, آپ کی عزت بڑھ جائے گی. اور پھر اس کے بعد آپ خود اپنے اندر جو کالی بہڑے ہیں ان کو خود اپنا سسٹم بنائیے, انہیں الگ کیجئے. میں نے عمران خان صاحب سے بھی یہ گزارش کی تھی اور وہ اس بات کو سمجھتے بھی ہیں. میں نے کچھ باتوں سے ان کی محسوس کیا ہے کہ وہ کہہ دیں گے کہ یار ہر سال جو ہے نا آپ 10% ڈیکریز کیجئے یہ اپنے بزنس سے, توجہ اس طرف کیجئے. آپ کو پیسہ جتنا چاہیے ہے. اوورسیز پاکستانیز اپنی افواج سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم ان چھاونیوں میں ریسرچ سینٹر بنا دیں, شیشے کی بلڈنگیں بنا دیں, نئے انداز سے تعمیر کریں اپنی فوج کی. جو فیسلٹیز یہ چاہیں وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں اوورسیز پاکستانیز, لیکن انصاف کے ساتھ, خوف کے ساتھ نہیں, یہ دادا گیری کے ساتھ نہیں. اب بدلنے کا موڑ آ گیا ہے. اب بدل جائیے, کم نقصان پہ راضی ہو جائیے, دشمنوں میں دوستوں کو پہچان کرنے کی صلاحیت پیدا کیجئے. یہ اس دور کے تقاضے ہیں. اس دور کے تقاضوں کو سمجھیے. ہم تو کیا اقبال نے کہا تھا, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں. کیا اور کیا کہا تھا, کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے. آپ اس خوف کو بند کیجئے, اس ظلم کو بند کیجئے. اپنی غلطیوں کو سب کو سمجھنا چاہیے. غلطیاں عمران خان سے بھی ہوئی ہیں, وہ کوئی فرشتہ تھوڑی ہیں, ان سے بھی ہوئی ہوں گی. دوسروں سے جب ہوئی ہیں, اگر جرنیلوں سے ہوئی ہیں تو ان کو بھی چاہیے یار بہتر مستقبل کے لیے. کتنے دن کی زندگی ہوتی ہے, زندگی پیار کی 2-4 گھڑی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. وہ کیا ہوگا یہ آپ کے اعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی ان کو آگے بڑھائیے, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.